नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शोफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहेंगे सना सैयद को। इस्तकबाल है सना आपका, और पुरतपा खैर मकदम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारे प्यारे मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मकदम है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत आप जानते हैं कि हम किसी सहाबी की ज़िंदगी के रोशन पहलुओं को, उनकी सीरत और किरदार को आपके सामने पेश करते हैं, और उसके लिए इंशाल्लाह थोड़ी देर में स्टूडियो में मौलाना साहब तशरीफ़ फरमा होंगे। लेकिन ये बताते चलें कि आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहुत भरपूर गुफ्तगू इंशाल्लाह, भरपूर रहनुमाई होगी आप सबकी। लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, और सना हमद बारी ताला पेश कर रही हैं। आइए हम सब हमतन गोश होते हैं, जबीन नियाज़ खम करते हैं अक़ीदत से, और सना की खूबसूरत आवाज़ में हमद बारी ताला सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 ऐसा अल्ताफ़ अल्लाहु अल्लाहु लाना ज़रा जामो सुबह अल्लाहु अल्लाहु सांसों में तेरा नाम है, हर वक्त तुझसे काम है। सांसों में तेरा नाम है, हर वक्त तुझसे काम है। हर दम तेरी है गुफ्तगू, हर दम तेरी है गुफ्तगू। अल्लाहु 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 दायम नहीं है कोई शय, उड़ जाएगी खुद रूह में। दायम नहीं है कोई शय, उड़ जाएगी खुद रूह में। फानी हूँ मैं बाकी है तू, फानी हूँ मैं बाकी है तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तेरे करम से जिंदगी दुनिया में है हस्ती मेरी। तेरे करम से जिंदगी दुनिया में है हस्ती मेरी। दुनिया में है हस्ती मेरी। मिसले हवा आब जो अल्लाहु 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 अल्लाहु। ऐसा अल्ताफ़ लाना ज़रा
जामो सुबह अल्लाह 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 बहुत खूब सना। घरचे जो है बहुत छोटी सी है, लेकिन जिस अंदाज में शराब मार्फत पिलाई, नग़मा तौहीद आपने सुनाया, सरशार कर दिया। हम ये कहेंगे दिल अभी भरा नहीं, वो मिसरा जिसमें फ़ानी हूँ मैं बाक़ी है तू, ज़रा दोहराइए उसे एक बार फिर पढ़िए। दायम नहीं है कोई शे, उड़ जाएगी खुद रूह में। दायम नहीं है कोई शे, उड़ जाएगी खुद रूह में। फ़ानी हूँ मैं बाकी फ़ानी हूँ मैं बाकी है तू। अल्लाह 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 जज़ाकिल्लाह सना। इतना सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी तशनगी बरकरार है, अभी भी रूह सैराब नहीं हुई। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर किसी मौके पे सुनेंगे इंशाअल्लाह, याद रखिएगा। एक बार क़ारी साहब का भी एक वादा है जो आज तक वफ़ा नहीं हुआ, इंशाअल्लाह किसी मौके पर आपसे वो खूबसूरत नात ज़रूर सुनेंगे। आप मेरा इशारा समझ गए। फ़िलहाल इंशाअल्लाह आपसे हम एक खूबसूरत सी नात पाक के लिए गुजारिश करेंगे। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं। मेरा दीनो रे दुनिया मदीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला झूम कर, कह रही है ये बात सबा झूम कर, कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा
مدینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ایک ہے چاند عرش کا ایک ہے چاند فرش کا ایک ہے چاند عرش کا ایک ہے چاند فرش کا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور آپ کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ان خوبصورت سی پیشکش کے لیے۔ تو ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے اس پار ہوں گے انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب تمام ناظرین کی طرف سے استقبال ہے، اور ناظرین ایک بار پھر پروگرام کے ساتھ آپ کو جوڑتے ہیں، اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں بھی عرض کیا کہ آپ کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 30 سال پہلے مکہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کا تعلق یعنی حضرت سعد کا جو کنیت تھی، آپ کو پکارا جاتا تھا آپ کے دونوں صاحبزادے اسحاق اکبر اور اسحاق اصغر کے نام سے، آپ ابو اسحاق کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ حمنہ نام تھا ان کا، اور وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا تو وہ بہت چراغ پاں ہوئیں، بہت ناراض ہوئیں، اور اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے حضرت سعد سے برملا کہہ دیا کہ جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑ دیتے، چونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لہٰذا قومی غیرت اور حمیت ان میں بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے حضرت سعد سے کہا کہ جب تک تم یہ نیا دین نہیں چھوڑ دیتے، نہ میں کھانا
کھانا کھاؤنگی، نہ میں پانی پیوں گی، اور نہ میں بات کروں گی۔ تو 3 دن تک وہ اسی کیفیت میں رہیں۔ بالحال جب ان کا حال بہت زیادہ ان کی نازک ہونے لگی حالت، تو کسی طرح ان کے بیٹے نے ان کو، حضرت سعد نہیں ان کے بھائیوں نے ان کو کھلایا پلایا، اور وہ اپنی کیفیت کی طرف لوٹ گئی، اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن بنیادی بات جو یہاں آتی ہے مولانا صاحب کہ ایک طرف حضرت سعد پر اپنی والدہ کی جو یہ کیفیت تھی، یہ گراں گزر رہی تھی، ماں بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، بات بھی نہیں کر رہی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ایک طرف ماں کی محبت، دوسری طرف اللہ کی اطاعت، اور پلڑا بھاری رہا اللہ کی اطاعت کا۔ بالآخر وہ اپنی کیفیت کی طرف، اپنی حالت کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن حضرت سعد کے لیے جو یہ مرحلہ تھا بہت نازک تھا، اور تائید الہی کس انداز میں اللہ نے وہی اتاری اس سلسلے میں، اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ صحابہ کرام کی ثابت قدمی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا، وہی یہاں بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج پیش آیا وہ یہی تھا کہ ان کی والدہ جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ بھوکے اس بات پہ آمادہ ہو گئی کہ میں مر جاؤں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم اپنے اس دین سے توبہ نہ کر لو، الگ نہ ہو جاؤ۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو ثابت قدمی تھی، وہ جو بے پناہ اور جو ایک مثالی ثابت قدمی تھی، وہ نظر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، قرآن کریم کی آیت ہے، اسی موقع پہ وہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ ان کے شرف کی بات ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ ان جاہداک علی ان تشرک بہ ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اس طرح کے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ اگر تمہارے والدین تم کو یہ چاہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک ٹھہراؤ تو ہرگز تم اس کی اطاعت نہ کرو۔ تو یہاں سے ایک اصول بن گیا اسلام کا کہ ماں باپ کے ساتھ محبت، ماں باپ کی اطاعت، یہ انسان کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات میں اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں اس بات کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اگر وہ کفر و شرک کی پہ مجبور کریں، اس کا حکم دیں، تو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بالکل جم گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چاہے جتنا بھی ایک جان نہیں بلکہ اور کئی 100 جانیں بھی اگر اس کے لیے آپ قربان کر دیں یا ہمارے ماں باپ قربان کر دیں، لیکن میں اس اسلام سے، اس دین سے جو میں قبول کر چکا ہوں، ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ ثابت قدمی تھی۔ بالکل۔ اب حضرت سعد جو ہیں ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑا، حبشہ بھی نہیں گئے، رسول پاک کے مدینہ ہجرت کے بعد آپ بھی مدینہ تشریف لے گئے، اور رسول پاک گرچہ مدینہ میں پہنچ تو گئے تھے، انہیں اس بات کا بھی بھروسہ تھا کہ مدینہ والے ان کی حفاظت کا پورا انتظام کریں گے، لیکن ڈر رہتا تھا کہ نہ جانے کب کون حملہ آور ہو جائے۔ تو صحابہ جو تھے وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ تو ایک رات حضرت عائشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج کوئی نیک بندہ ہمارے گھر کا پہرا دیتا۔ اسی وقت دروازے پر جو ہے وہ تلوار کی جھنکار کی آواز آئی۔ آپ نے دریافت کیا کون ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا میں ہوں، سعد ہوں، اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں آپ کے گھر کا پہرا دوں۔ آپ نے حضرت سعد کے لیے دعائے خیر کی اور پھر سو گئے۔ اب ہم جنگ بدر سے، غزوہ بدر سے لے کر کے آخر کی تمام جنگوں کا جب حال دیکھتے ہیں، غزوات کا حال دیکھتے ہیں، حضرت سعد کو مرد میدان پاتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب اگر ہم غزوہ بدر کی ہی بات کرتے ہیں، 313 مسلمان تھے اور بدر 1000 کا لشکر تھا۔ حضرت سعد تو چلیے بڑے تھے، لیکن آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر، جی ان کے بارے میں بتائیے کہ قد بھی چھوٹا تھا، عمر بھی کم تھی، اور یہ خوف بھی تھا کہ رسول پاک مجھے چھوٹا جان کر کے نہ، یعنی یہ جو 2 بھائی تھے سعد بن ابی وقاص اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر، ان دونوں نے مدینہ ہجرت کی تھی۔ ایک بھائی ان کے پہلے سے بڑے موجود تھے لیکن اسے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہیں جا کر کے وہ قیام انہوں نے کیا۔ تو حضرت عمیر جو حضرت سعد کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے اندر بھی وہی جذبہ پایا جاتا تھا اور بے انتہا جذبہ پایا جاتا تھا، جو اس عمر میں جو ابھی صغر سنی کا دور ہے، ابھی بہت چھوٹے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور سرفروشی اور کا حق ادا کریں۔ چنانچہ وہ اس بدر کے موقع پہ چھپے پھرتے تھے کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوٹا جان کر کے، کم عمر جان کر کے ان کو ہٹا نہ دیں۔ چنانچہ ہوا یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو ٹوکا کہ بھائی تم جو ہے اس لائق نہیں ہو، ابھی کم عمر ہو، لیکن وہ رونے دھونے لگے اور بہت زیادہ اس بات پہ جب اصرار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کر لیا۔ تو یہ جذبہ، اور پھر حضرت عمر جام شہادت بھی نوش کیا۔ جی حضرت سعد کو
यानी फ़न सिपाहगरी में तो महारत थी ही, आप तीर अंदाज बहुत महारत रखते थे। उसको बनाने के फ़न से भी आशना थे और उसको फिर इसके इस्तेमाल से भी बहुत ज़्यादा। जो सहाबा में से चंद सहाबा को जो इम्तियाज़ी हैसियत इसमें हासिल थी, उसमें साद सर फहरिस्त हैं। इसीलिए बदर के मौके पे उन्होंने अपने तीर अंदाज़ी से उहद के मौके पे तीर अंदाज़ी का बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मौके पे ख़ास तौर से हज़रत साद बिन अबी वक्कास के लिए ये दुआ की, नहीं और ये पहली दफ़ा किसी सहाबी के लिए आपने कलिमात अदा किए, यूज़ किया कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो कि तुम तीर फेंकते जाओ। बिल्कुल। और तो फिदा का अबी व उम्मी, फिदा का अबी व उम्मी, कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी सहाबी के लिए कि एक रसूल जो है सहाबी के लिए ये कहे कि मेरे बाप आप। और 1000 तीर चलाए हज़रत साद ने। रसूल पाक अपने तरकश से तीर निकाल कर उन्हें देते थे और लोगों का कहना है कि उस दिन 1000 उन्होंने तीर चलाए। तो ये वाकई जज्बे सरफरोशी थी जिसका कि मुजाहरा हम देखते हैं कि आगे भी चलता है, आगे भी दिखाई देता है। कदम कदम पर साबित कदमी, कदम कदम पर रसूल पाक से मोहब्बत का बेनज़ीर मुजाहरा। रसूल पाक की रहलत का जैसे दीगर सहाबा को दुख था, ऐसे ही आपको भी था। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हम जब खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जाते हैं, ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में, तो हम देखते हैं कि वो एक्सपेंशन का, ममलिकत इस्लामिया की तौसी का दौर था। और उसमें इराक़ की तरफ जब मुसलमान कदम आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें ईरानियों की सूरत में एक सीसा पिलाई हुई दीवार नज़र आती है, क्योंकि उनके अंदर कौमी गैरत और हमीयत का जज्बा बहुत था। जंग जिस्र में वो जो है मुसलमानों को शिकस्त दे चुके थे, जंग बुवीब में मुसलमानों ने उनको दी, और कादसिया का मैदान जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही यानी फैसला कुन ये एक मार्का था। हज़रत उमर का ख्याल ये था कि वो ख़ुद जाएं ईरानियों के मुकाबले में। आप बाहर निकल कर आपने कुछ आगे सहाबा से मशवरा भी किया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ वगैरह ने, हज़रत अली ने रोका और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये वक्त बहुत नाजुक है और हम नहीं चाहते कि इस वक्त आपको कोई नुकसान पहुँचे और उसके नतीजे में उम्मत इस्लामिया, उम्मत मुस्लिमा को गज़ंद पहुँचे। तो हमारी राय ये है कि आप किसी तजुर्बाकार शख्स को इसकी कमान सौंपे। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास को बुलाया गया और आपको इस मुहिम पर भेजा, उसका हाल बताइए। आपको साद बिन अबी वक्कास को अमीर लश्कर बनाया गया, वही फ़ौजी कमांडर बने। और इस तरह से कादसिया की मारकतुल आरा जंग थी, वो इस तरह से बहुत ही फैसला कुन जंग थी। वो इस एतबार से कि उस वक्त ईरान एक बड़ी ताकत थी, एक सुपर पावर की हैसियत रखता था। तो इसलिए इस्लाम के एक्सपेंशन में, उसकी तौसीह में एक बड़ी रुकावट ईरान था। उसको हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में वो जंग लड़ी गई और मुसलमान फतेहयाब हुए। उसके बड़े वाक़यात बड़े ही अजीब व ग़रीब और बड़े ही हैरतनाक हैं कि उसमें जब वो जंग चल रही थी, उसी मौके पे कहते हैं कि हज़रत साद और के साथ और जो सहाबा किराम थे, उन्होंने मदाइन की फ़तह के लिए, क्योंकि उसी मौके पर मदाइन फ़तह हुए और दूसरे शहर फ़तह हुए, तो अपने घोड़ों को दिजला में डाल दिया। कहते हैं कि दिजला में डाल दिया एक बड़ी तादाद ने, और वो बिल्कुल आगे बढ़ते हुए चले गए कि दूसरे जब ईरानियों ने देखा कि ये घोड़े को इन्होंने दरिया में डाल दिया आ रहे हैं, तो कहने लगे कि ये देव आ गए हैं, जिन आ गए हैं, और इस तरीके से वो भाग खड़े हुए और इस तरह से फ़तह उनको मज़ीद दूसरे शहरों की हासिल हुई। तो ये बहरहाल हज़रत साद बिन अबी वक्कास की को ये क्रेडिट जाता है, ये शरफ़ उनका है कि कादसिया जैसी इस्लाम की इंतहाई फ़ैसला कुन जंग इस मौके पे हज़रत साद की उस वक्त वो अर्क़ुन्निसा जैसी बीमारी में भी मुब्तला हो गए थे, मैदान जंग में ख़ुद नहीं जा सके, बल्कि वहाँ पर एक महल था पुराना, जिसकी दूसरी मंजिल पर बैठकर आप मैदान जंग का नक्शा जो है या नज़ारा देखा करते थे, और अपने जो अहकामात थे वो पर्चियों की सूरत में नीचे गिरा दिया करते थे। उस जंग कादसिया, जैसे आपने कहा कि बहुत ही मारकतुल आरा और बहुत ही फ़ैसला कुन जंग थी। कहाँ ईरानियों का जो है वो तकरीबन 2 लाख का लश्कर और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000, लेकिन मुसलमान जो थे वो अल्लाह ताला की उनकी मदद और फतह नुसरत पर पूरा भरोसा था। तो यहाँ ऐसा था कि ईरानियों के पास साजो सामान की कसरत थी, उनके पास हाथी थे बड़े बड़े, और मुसलमानों के पास सिर्फ घोड़े थे। अब घोड़े जो थे वो हाथी को देखकर बिदकते थे, तो जंग जो थी उसका नक्शा बदलता रहता था, पांसा पलटता रहता था। पहले दिन जो हालात थे वो आपने बयान किए कि ज़बरदस्त जो है वो जंग हुई और सूरज ढला तो जंग रोक दी गई। दूसरे दिन ईरानियों ने पूरी ताकत से जो है वो मुसलमानों को
پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. اب مسلمانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ حالت دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا بھی کر رہے تھے, اور اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا مولانا صاحب کہ جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے, کیونکہ اس واقعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ تھے اور کیا ہم آج کے مسلمان ہیں. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں حضرت محجن ثقفی ان کو قید کر رکھا تھا. حضرت محجن جو تھے وہ بہت ہی اچھے شہسوار تھے, لیکن شراب پینے کے قصور میں ان پر حد جاری کی گئی تھی اور ان کو ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا تھا. جب یہ سب قادسیہ کی طرف آئے تو انہوں نے جب سنا کہ قادسیہ کی طرف روانگی ہے, وہ اپنی قید سے نکل کر بھاگ آئے. حضرت سعد نے پھر انہیں قید کر لیا, پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے. اب تلواروں کی جھنکار ہے, گھوڑوں کی ٹاپ ہے, اور ایک جو میدان جنگ کا جو مارکا ہے اس کی آوازیں پہنچ رہی ہیں حضرت محجن تک, اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہائے مسلمان لڑ رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں. اب وہ پکار رہے ہیں حضرت سعد کو کہ سعد مجھے جانے دیجیے, میں جانا چاہتا ہوں, جا کر کے مسلمانوں کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. حضرت سعد حکم نہیں دیتے ہیں. خیر وہ دردناک انداز میں اشعار پڑھتے ہیں. حضرت سعد کی اہلیہ کے کانوں میں, حضرت سلمہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے. وہ حضرت محجن کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں بہن خدا کے لیے مجھے کھول دو, میں جا کر اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں, میں ان ایرانیوں کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح سے ان کی صفیں درہم برہم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں. خیر انہوں نے پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر زندگی رہی, جی اگر زندگی رہی تو میں دوبارہ آ جاؤں گا اور آ کر بیڑیاں خود اپنے ہاتھوں سے پہنوں گا. حضرت سلمہ کا دل پسیجا, انہوں نے ان کو ایک اچھی اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا, ہتھیار دیے, اور حضرت محجن سے کہا جائیے. حضرت محجن نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا لیا تاکہ حضرت سعد چونکہ سامنے دیکھ رہے تھے اور دوسرے مسلمان بھی نہ دیکھیں. تو حضرت سعد نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے جو بڑی تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑتا ہوا جا رہا ہے, سرپٹ دوڑتا ہے اور جا کر ایرانیوں کی جو صفیں ہیں درہم برہم کر دیتا ہے, اور اس بے جگری سے لڑتا ہے کہ ایرانیوں کو کہ جس کے چھکے چھڑا دیے. شام ڈھلی, جنگ رکی, حضرت محجن واپس آئے اور آ کر انہوں نے بیڑیاں پہن لیں دوبارہ. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص جب یہ ان کا لڑائی کا نظارہ دیکھ رہے تھے تو وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے یا تو یہ کون ہے, میں نہیں پہچان پا رہا. اگر محجن کو میں نے قید خانے میں نہ رکھا ہوتا تو میں دیکھ کر یہ وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑنے کا انداز محجن کا ہی. تو شام کو جب حضرت سعد کی اہلیہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ میدان جنگ کا حال سنائیے, کیا حال رہا آج کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت دباؤ میں تھے اور قریب تھا کہ ہم پسپا ہو جاتے. یکا یک ایک نقاب پوش برق کی تیزی سے آتا ہے اور جنگ کا نقشہ میدان کا جو ہے وہ بدل کر رکھ دیتا ہے, ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا ہے. تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر محجن قید میں نہ ہوتے تو یہ محجن ہی تھے. حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ محجن ہی تھے. وہ حیران ہوتے ہیں کیسے, وہ تو قید خانے میں تھے. انہوں نے کہا میں نے انہیں آزاد کیا تھا, اور انہوں نے واپس آ کر بیڑیاں پہنی. حضرت سعد وہاں جاتے ہیں اور ان کی بیڑیاں کھولتے ہیں اور انہیں گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اتنی محبت ہو, جو مسلمانوں کے لیے اس حد تک جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو, اسے میں قید میں کیسے رکھ سکتا ہوں. اس کے بعد حضرت محجن نے کبھی شراب نہیں پی. تو یہ تھے وہ مسلمان جو آسی ہو کر کے بھی اللہ کی اطاعت اور مسلمانوں کے لیے سرفروشی کے جذبے سے سرشار تھے. ہم کہاں ہیں؟ بے شک. اور ان کی اخلاقی قوت تھی جس کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ جنگ انہوں نے لڑی اور پھر آ کر کے اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ اسی قید بند میں اپنے آپ کو ڈال دیا. یہ ایک اخلاقی قوت ہے یہ جو مسلمانوں میں پائی جاتی تھی. بالکل اسی اخلاقی قوت کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو اس بحر ظلمات میں جو گھوڑے دوڑائے ہیں اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی تفصیل اور جانیں گے, اس قوت ایمانی کو بھی دیکھیں گے اور آج خود کو بھی ٹٹولیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. مولانا صاحب ابھی جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا کہ دریائے دجلہ کو پار کرنا ہے, وسائل ہیں نہیں, اور اللہ کا نام لے کر انہوں نے گھوڑے جو ہے وہ دریا میں ڈال دیے, تو وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سا ایسا فیکٹر تھا, کون سے ایسے عوامل تھے جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ سرفروشی پر مائل رکھا؟ دیکھیے یہ مسلمانوں کی وہ ایمانی قوت تھی, وہ ایمانی قوت تھی جو ان کو اس قدر لاپرواہ کر دیتی تھی اسباب سے. خدا پہ توکل اور بھروسہ اور قناعت اس درجے کی, اور ایمان اس درجے کا ہوتا تھا کہ انہیں ایک طرح سے یقین سا ہو جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, اور ہر حال میں اس کا پشت پناہ ہوگا, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا, جس کا ایک مظاہرہ قادسیہ میں نظر آتا ہے.
ایک طرف انہوں نے سارے اسباب جمع کیے، بڑے تیر اندازوں کو جمع کیا، بڑے شہ سواروں کو جمع کیا، بڑے بہادروں کو، اس سے جنگ لڑی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے توکل، خدا پہ اس قدر خدا اعتمادی اور اس قدر ایمان کی کیفیت کی، اس ایمان کی کیفیت کی بنیاد پہ یہ جذبہ ان کا سامنے آیا کہ انہوں نے لاپرواہ ہو کر کے دریا کی موجیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، کیا ہوگا نہیں ہوگا، حضرت سعد نے اپنے گھوڑے ڈال دیے اور ان کے پیچھے جو اور لشکر تھا جو سینکڑوں کی تعداد میں تو وقت تھے انہوں نے ڈال دیا۔ تو یہ ایمان کا مظاہرہ ہے جو غیر معمولی طور پہ نظر آتا ہے، اور نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور گھوڑے پار ہو گئے، اور دوسری طرف جا کر کے بغیر جنگ لڑے انہوں نے یہ جیت لی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس قدر درجے کا ایمان ہو آخری حد تک، تو اس طرح کے خارق عادت جو چیز ہوتی ہے، جو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وہ کرتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی ایمان والوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس آخری درجے کا ایمان رکھتے ہوں۔ بالکل۔ اب آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کی طرف آتے ہیں۔ آخری عمر کا جو حصہ تھا وہ بہت گوشہ نشینی کی حالت میں گزارا آپ نے، جی، اور آپ کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں کی طرف بھی ہم آئیں گے کہ آپ فتنے فساد سے ہمیشہ اپنے خود کو دور رکھا، تاریکی اور گمنامی کی صورت زندگی آپ نے گزاری، اپنی زندگی کا جو آخری دور تھا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا پہلو ان کے زندگی کا ہے جس سے امت اسلامیہ کو ایک بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی اور دونوں برسر پیکار ہو گئے، تو اس وقت میں صحابہ کی ایک طرف ایک جماعت وہ تھی جو معاویہ کے ساتھ تھی، ایک جماعت وہ تھی جو حضرت علی کے ساتھ تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو ان دونوں سے الگ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور انہوں نے کہا، یہ بہت دلچسپ جملہ ہے جو حضرت سعد نے کہا کہ ایسی تلوار کو لاؤ جو یہ تلوار اپنی زبان سے کہے کہ فلاں گروہ کافر ہے اور فلاں گروہ مومن ہے، تب میں اس میں جا کر کے شریک ہوں گا۔ جب جنگ جمل اور جنگ صفین کا جو واقعہ ہوا جس میں خود مسلمان آپس میں لڑے اور مرے، تقریباً دونوں طرف مسلمان 70-80 ہزار لوگ بھی جو بہہ رہا مارے تھا گئے، مسلمان، بہت ہی اندوہناک واقعہ تھا جس نے پوری اسلامی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ حضرت سعد کا یہ بہت ہی بامانہ جملہ تھا کہ دونوں ہی مسلمان ہیں، تلوار چلے گی تو دونوں پہ چلے گی، اپنے ہی خون ضائع ہوگا، اپنے ہی لوگ مارے جائیں گے، اس لیے انہوں نے بالکل اپنے آپ کو گوشہ نشی کر لیا۔ اسی طریقے سے اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے منصب سے، عہدے سے، سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اور جو لوگ ہیں وہ تو وہاں لائن انہوں نے لگا رکھی کہ ہمیں بھی کوئی منصب ملے، ہمیں بھی کوئی عہدہ ملے۔ جب یہ کہا تو حضرت سعد نے اس کے سینے پہ زور سے مارا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، میں کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے مجھے، میں کیوں ان چیزوں میں پڑوں گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی بکریوں اور اپنے اونٹوں کے ساتھ جنگل پکڑ لیا۔ بالکل، جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں عہدے کے لالچ، نہ ہمیں کوئی منصب کا لالچ، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی میں جا کر کے ہم اپنا حصہ ادا کریں۔ ایسے موقع پہ گویا کہ اپنے آپ کو الگ کرنا، کم از کم فتنے کو کسی حد تک ضرور کم کرنا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی چاہتے تھے تو اپنا تحفظ کر سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ میں ایک فوج بھیج دیتا ہوں جو آپ کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے بھی یہی اس وقت سوچا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں، میری وجہ سے آپس میں مسلمان لڑیں اور مریں اور خون بہے، میرا چاہے خون بہہ جائے لیکن میں لڑنے والا نہیں۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ دیکھو جب ایسا ہو تو تم اپنے آپ کو بالکل دور کرنا ہے۔ حضرت ابوذر بھی بالکل دور ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے یہ عملی نمونہ پیش کیا کہ دیکھو اس طرح کے فتنے کے موقع پہ، اس طرح کے آزمائش کے موقع پہ کس طریقے سے آدمی اپنی انکساری، اپنی خاکساری کے تحت اپنے آپ کو بالکل الگ کر لے تاکہ وہ اس فتنے کا حصہ نہ بنے جس نے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تباہی مچائی کہ مسلمانوں کی جو ایک بڑی قوت تھی حضرت عثمان کی شہادت کے نتیجے میں جو فتنہ پیدا ہوا اس میں وہ قوت ختم ہو گئی۔ بالکل۔ اب بہت ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کہ آپ کے سیرت کے جو روشن پہلو ہیں، ظاہر سی بات ہے شجاعت ہے، سخاوت ہے، قرآن پاک آپ بہت خوش الحان انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ شخصیات، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو سراپا
ایمان سے جو ہے ان کی شخصیات کی تعمیر کی تھی، یا ان کے اندر نور ایمانی اس قدر تھا کہ انہیں پھر اس کے بعد دنیا میں کسی چیز کی ضرورت محسوس اصل میں یہ لوگ وہ صالح بندے صالحین تھے. آپ یہ دیکھیں، یہ صرف 6 یا 7 لوگوں میں اولین صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس طرح سے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے بے فکری کے ساتھ بالکل ابتدائی عہد میں، جبکہ ابھی رسول کو جاننے والے چند لوگ بھی ٹھیک سے نہیں تھے، انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے اسلام قبول کیا. دعوت توحید کا 7واں دن تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اس بات کا وہ تذکرہ بھی کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ ہجرت کے موقع پہ وہ جو ہجرت حبشہ کے موقع پہ انہوں نے ہجرت حبشہ نہیں کی، وہیں رہ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ہجرت کی. تو یہ بڑی بات ہے کہ ان کے اندر جو جذبہ تھا، جذبہ ایمانی تھا، جو قوت تھی، اور جو خدا اعتمادی کی کیفیت تھی، وہ بالکل ایک غیر معمولی سی چیز تھی جو حضرت سعد میں پائی جاتی ہے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، عشرہ مبشرہ میں ہے جنہیں جیتے جی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. بدری صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وہ اصحاب بدر جتنے ہیں وہ سب کے سب مغفور ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں. اس کے باوجود آخری لمحے تک اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا جذبہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرہ بر بھی کمی نہیں آئی. تو کس طرح یہ جو صحابہ تھے غیر معمولی تھے، اور ہمارے لیے ان کی شخصیت سے کس طرح ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اگر ایک رمق بھر بھی ہم ان کی پیروی کر سکیں. یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اصحاب کرام کو باضابطہ جنت کی بشارت سنائی، اور جب رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا تو اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں رہ گئی. لیکن سعد بن ابی وقاص سمیت، ابھی ہم تذکرہ سعد کا کر رہے ہیں، اور سمیت، لیکن دیکھیں کہ ان کے عمل میں، ان کے اطاعت میں، ان کے تقوی میں، ان کے نیک اعمال میں کہیں کمی نہیں ہے. حالانکہ ایک طرح سے یہ بات بالکل محقق ہو گئی تھی کہ وہ جنتی ہیں، لیکن اس جنت میں ہونے کی بشارت نے ان کے جذبے کو اور بڑھا دیا کہ وہ اور زیادہ سے زیادہ تقوی کی صفت، اللہ سے خوف و خشیت ان کے اندر پیدا ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ورنہ جو دوسرا رویہ ہے وہ تو یہ کہ جب آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے بہت سارے کچھ کام کر لیے ہیں، کچھ اچھے نیک اعمال کر لیے ہیں، میں نے روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور میں خیرات و زکوٰۃ کرتا ہوں، تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو بہت بخشایا ہوں یا مجھے. لیکن صحابہ کرام کی سیرت یہ تھی کہ یہ چیز ان کے اندر اور تقوی کو اور اطاعت کے جذبے کو بڑھا دیتی تھی. اور یہ اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب شکر اور واجب ہو جاتا ہے. جس نے ہمیں یہ نوازش یہ عطا کی ہے تو اس کے تعلق سے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور آپ سے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، آپ جو ہے آپ کا کوئی محاسبہ اس طرح نہیں ہوگا، پھر آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سن ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بخشش اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، آپ سے تو ظاہر سی بات ہے معصوم من الخطا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہی وہ چیز ہے جو ہم یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. یہ نمونہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو، کوئی بخشش ہو، کوئی نوازش ہو، تو انسان کا، بندے کا دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے اور وہ اپنی طاعت و عبادت کو اور بڑھا دے اس جذبے کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے یہ نوازا ہے، چاہے وہ دین کی شکل میں ہو یا دنیاوی کی نعمت کی شکل میں ہو، تو اس کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اگر چیزیں سے، تو اب ہماری عبادتوں کا، ہمارے اللہ کے راہ میں نوازنے کا، بندوں کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا اور جذبہ بڑھ جائے. یہ شکر ہے اللہ تبارک و بالکل تعالیٰ کے. صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ تمام چیزیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ملی ہیں، خاص طور پر عشرہ مبشرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت سعد کی زندگی بھی جو ہے وہ باقیوں سے کچھ الگ نہیں تھی. آخری عمر میں کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، آپ کی بینائی چلی گئی تھی اور 55 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی جس پر آپ سے ہم نے رہنمائی حاصل کی. گرچہ وقت بہت کم تھا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بھرپور رہنمائی ملی. تمام ناظرین کو بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ان تمام معلومات کے لیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور صحابی کے ساتھ. تو ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. بریک کے اس پار ہوں گے اطہر سعید صاحب اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب. صحت و تندرستی سے متعلق بہت ساری باتیں لے کر ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکریہ شگفتہ یاسمین. اور بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کریں گے, خیر مقدم کریں گے اور بات چیت کا آغاز کریں گے تندرستی کی بات کے ساتھ, صحت کی بات کے ساتھ, چونکہ صحت بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. خاص طور پر آج کے جو بدلتا طرز زندگی ہے اس میں خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور صحت کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ڈاکٹر اسلم خان صاحب موجود ہیں, جو کہ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے آپ پرنسپل ہیں. سب سے پہلے استقبال آپ کا, خیر مقدم ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کے لیے. اور بات چیت کا آغاز یہیں سے کریں گے کہ کئی سارے پروڈکٹ پر آپ نے کام کیا, ان پر تحقیق کی, ریسرچ کیا, اپنے اوپر اپلائی کیا اور اس کے بعد آپ نے اب مارکیٹ میں اتارا ہے. ان پروڈکٹ کا مختصر سا ہم پہلے تو تعارف چاہیں گے اور کس مرض میں وہ فائدہ مند ہیں. جی بہت اچھا, آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ بہت اچھی بات ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کہا, وہ اس طرح سے کہا کہ جب بھی دعا مانگو تو عافیت کی دعا مانگو. سبحان اللہ. تو عافیت کے جو معنی ہیں جب میں نے ڈکشنری دیکھی تو صحت کے ہی ہیں. بے شک کہ آپ صحت یاب ہوں گے تو آپ عبادت بھی کر پائیں گے, صحت یاب ہوں گے تو آپ جہاد بھی کر پائیں گے, صحت یاب ہوں گے تو آپ تعلیم بھی حاصل کر پائیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت بہت بنیادی چیز ہے. تو ہم لوگ تقریباً 45 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں, تو اسی میں ریسرچ کی. پہلے میں ملٹری میں ڈاکٹر تھا, تو وہاں سے میں نے ریزائن اس لیے کیا کہ زیادہ فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے. تو ہم نے ہاسپٹل کھولا, ساتھ ساتھ میڈیکل کالج کھولا, اس میں سے ہزاروں بچے نکل کے لوگوں کو خدمات انجام دے رہے ہیں, انہیں روزگار ملا ہے. اور اب اللہ نے یہ کر دیا ہے کہ وہ ڈسٹینس سے دور رہ کر بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آن لائن بھی فیس جمع کریں, ڈسٹینس لرننگ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں, فیس ہے ہماری 1 سال کی, وہ ایڈمیشن لے لیں, اس کے بعد سلیبس ان کے پاس پہنچ جائے گا, پھر وہ آن لائن ایگزام دینے تیاری کریں اور ٹریننگ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت مختلف شہروں میں سینٹرز ہیں, ہم ان سے ریکمینڈ کر دیتے ہیں ان کو. اور پھر جی اب ہم بات پروڈکٹ کی کر رہے ہیں, اسی لیے پھر یہ جو پروڈکٹ کی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ابھی پروڈکٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, شیمپو. ہاں شیمپو. اب آپ دیکھیں اس کو ہم بہت ایک دم ایکسٹرا گرینی بنا سکتے تھے, اس میں رنگ ڈال سکتے تھے, لیکن ہم نے بالکل جو ایلو ویرا کا اصل ایکسٹریکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہی اس کی اسپیڈ, وہی اس کا فلوئڈ, وہی اس کی وسکوسٹی ہے, تو وہی اس کا کلر رکھا ہے. ہم نے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر یا آرٹیفیشل خوشبو نہیں رکھی. اس میں جو خوشبو ہے وہ دیکھیے کیلنڈولا کی ہے, ہاں, تاکہ وہ بالکل نیچرل رہے. اس میں جو ڈالا ہے ہم نے پیلو کار, جو آپ کے بالوں کی حفاظت کرتا ہے, انہیں لمبے بھی کرتا ہے اور گرنے نہیں دیتا, تو وہ خاص طور سے اس میں ہم نے ڈالا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے بنا ہوا ہے یہ ایوارڈ. اللہ کا شکر ہے ابھی 24 فروری کو ہمیں انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا, خاص طور سے ہمارے آرگینک پروڈکٹ کے لیے. اور ہیلتھ کیئر ایوارڈ ہندوستان میں صرف یہ ایوارڈ ہمیں لا کر کے انہوں نے وہاں کے ہیلتھ ہوم منسٹر نے, ملیشیا کے ہوم منسٹر نے, ملیشیا ہم لوگ گئے. تو یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے میں اگر شاید یہاں نہ آتا, اطہر بھائی ہمیں یہاں نہ بلاتے, کیا یہ لوگ ہمیں یہاں انوائٹ نہ کرتے, تو شاید یہ ان کی تحقیق بھی نہ ہوتی. یہ کرشمہ شیمپو ہے, کرشمہ شیمپو 786, اور اس کے جو کام ہے وہ بے مثال ہیں. اس کے علاوہ کرشمہ ہیئر آئل کی بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی کرشمہ ہیئر آئل کا تو سمجھ لیجئے کہ اتنے امیزنگ ریزلٹس آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں اپنی ویڈیوز بنا کر کے, اپنے اسٹیٹمنٹس بھیج رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے. اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس میں عجیب سی اسمیل آتی ہے, تو جو اس کی عجیب سی اسمیل ہے وہی تو اس کی پراپرٹی ہے. کیونکہ اگر ہم ان کے جڑی بوٹیوں کی اسمیل کو نل کر دیں, نکال دیں, تو اس میں دوسرے آرٹیفیشل خوشبو ڈال دیں, تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہے گا. صحیح فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا مٹ سوپ ہے, اس کی خاص بات بالکل الگ ہے, مٹی سے بنایا ہوا ہے, اور دوسری تمام تر چیزیں اس میں استعمال کی گئی ہیں. بالکل جی. اس میں ہم نے تھوڑے ہلدی ڈالی ہے, چونکہ ہلدی جو ہے وہ اگر اسکن کینسر ہے یا کوئی کینسر ہونے والی بات ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. کلونجی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دیکھیے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے چارے پروڈکٹ میں کلونجی ہم نے ضرور استعمال کی ہے, کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کوئی بھی معاملہ, خاص طور سے یہ تو حدیث صحت کے بارے میں, اس کو وہ کیسے ایسا کہہ دیتے. تو کلونجی کا استعمال ہم کرتے ہیں. اور ایسے نہیں, حضرت سفیان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا تو وہ 15 سال تک بعد میں زندہ رہے, اور وہ کلونجی روزانہ لیتے رہے, اور وہ ماشاءاللہ صحت یاب رہے اور ٹھیک رہے. تو میں تو رسول کی اس بات کو مان کر کے اس میں بھی ڈالا ہے. بے شک. اور ڈاکٹر صاحب پھر ان کی ریسرچ کا آپ کس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں؟ ان کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پرانی ادویات ہیں یا پرانی کتابیں ہیں, جو چاہے ابن سینا کی ہوں, سشرت کی ہوں, ہم اس میں تمیز نہیں کرتے ہیں کہ یہ کس کی لکھی ہوئی. جو بھی طبیب ہو, چاہے وہ ہندوستان کا ہو, چاہے سعودی عرب کا ہو, چاہے یمن کا ہو, اور چاہے وہ یونان کا ہو, تو ہم ان سب سے لیتے ہیں, اور جو بھی اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پھر جیسے لکھی رہتی ہے ایسے نہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں,
اور پھر سوچتے ہیں کہ اس میں اور کیا چیز ایڈ کی جا سکتی ہے. اس زمانے میں مائکروسکوپ نہیں تھی, اس زمانے میں وٹامن ای کی ایجاد نہیں ہوئی تھی, وٹامنس کے بارے میں حیاتین کے بارے میں تصور نہیں تھا. ان حیاتین کا بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ حیاتین ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں وہ اور زندہ ثابت بنائیں. اس کی انسپریشن کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ اس کی انسپریشن تو اطہر بھائی اس کے تو شکر گزار میں آپ کا ہوں اور شگفتہ یاسمین آتے ہیں ان کا ہوں, اور خاص طور سے ہمارے ناظرین کا ہوں کہ انہوں نے مجھے خاص طور سے پرسنلی فون کیے لوگوں نے, اور یہاں پر ہی فون کرتے ہیں, انسپائر کیا کہ اتنی پرابلم میں ہیں, پریشان ہیں, تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ بنایا. اچھا, ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے, اور وہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے پروڈکٹس آپ کے آ چکے ہیں منظر عام پر, 4 پروڈکٹ آ گئے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ اور ایسے پروڈکٹ آئیں جو کہ جو عام لوگ ہیں ان کی جو امراض ہیں ان کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں. ڈاکٹر صاحب, عام طور پر کمپنیاں الگ الگ شہروں میں اپنے آؤٹ لیٹس کھولتی ہیں, آپ نہیں کھولتے؟ بہت اچھا کہا آپ نے. اور آپ سے بتا دیں کہ کوئی بھی کمپنی رجسٹرڈ کرانے کے لیے NMC فارما ہم نے رجسٹرڈ کرائی تو 10 پروڈکٹ ہونے ضروری ہیں جی. تو ویسے ہم نے 10 پروڈکٹ بنا لیے ہیں, لیکن وہ ابھی ہم مارکیٹ میں نہیں لائے ہیں چونکہ ان پہ ابھی ہم نے ٹرائل نہیں کیے لوگوں پہ. تو ماشاءاللہ رجسٹرڈ ہو گئی, ٹریڈ مارک بھی مل گیا ہے انہیں, اور اس کے جو فارمولا ہے وہ بھی پیٹنٹ ہو گیا تاکہ کوئی اور نہ بنا سکے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ فارمولا صرف ہمارے ہی ہیں, کوئی اور نہیں بنا پائے گا کو. دوسری بات یہ ہے کہ آؤٹ لیٹس کیوں نہیں بناتے, تو میں ایکچولی میں کوئی کاروباری انسان نہیں ہوں, میں تو ایک چھوٹا سا طبیب ہوں, چھوٹے سے ایک شہر میں چھوٹا سا ڈاکٹر ہوں, ایک کالج کا پرنسپل ہوں. تو میں اتنا بڑا خرچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں ہر شہر میں آؤٹ لیٹس بناؤں. پھر میں نے اسٹڈی کیا کہ نہیں, اب زمانہ آؤٹ لیٹس کا رہا ہی نہیں. اب شو روم بنائیں, ایک شو روم میں 2 کروڑ 5 کروڑ روپے لگائیں, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو کوالٹی اس کی گرانی پڑے گی. تو ہم نے امیزون سے بات کی, ان کا کوئی خرچ نہیں ہے ایسا, صرف کیش آن ڈیلیوری رہتے ہیں وہ, اور کوئی دقت نہیں, پیسہ ہی بعد میں لیتے ہیں. اور ان کے تقریباً 6,500 مرکز ہیں ہندوستان میں جہاں پر ان کے سینٹرز ہیں, جو ہمارے لیے مشکل تھا آؤٹ لیٹس بنانا. تو آؤٹ لیٹس وہ لوگ بناتے ہیں جو بہت ہی کہنا چاہیے آلریڈی بہت بڑے پیسے والے ہوتے ہیں, یعنی آسانی سے دستیاب ہے. آسانی سے دستیاب ہے. آپ کی ہم چیزیں نے تو صرف اس لیے سوچا کہ یہ نہیں ہمیں دکھانا کہ یہ کرشمہ ہے اور کہ آؤٹ لیٹ ہے بمبئی میں, دلی میں یا فلاں میں, ہمیں تو یہ ہے کہ ہر گھر میں بوتل پہنچنی چاہیے. صحیح بات ہے, اور منگانے کا طریقہ بہت آسان ہے. جو انفارمیشن آپ کے ٹی وی اسکرین پر مل رہی ہے ناظرین, ان کے ذریعے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان تمام پروڈکٹس کو منگا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اطہر کو بھی اجازت دیں. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. السلام علیکم.